अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। दर चैनल के प्लेटफॉर्म पे जो सवाल व जवाब का सिलसिला है, उसमें ये तमाम सवालात 25 जनवरी 2024 के हैं। ये 36 सवालात हैं और कुछ सवालात 25 जनवरी 2024 के पहले से पब्लिक हो चुके हैं और कुछ जो है जिनके जवाबात मैंने कल दिए हैं वो आने वाले कल में पब्लिक होंगे। और ये जो बाकी बच गए थे, ये 36 सवाल, ये इंशाल्लाह अभी मैं जवाब दे रहा हूँ। तो यूँ 3-4 जो वीलॉग्स हैं वो 25 जनवरी 2024 में होंगे। अगर इस वीलॉग के अंदर आपके सवाल का जवाब नहीं है तो जो पहले वीलॉग पब्लिक हो चुके हैं उनमें आप अपने सवाल का जवाब ढूंढें। और अगर आपके सवाल का जवाब तमाम वीलॉग्स के अंदर नहीं है तो इसके बाद जो वीलॉग आएगा 26 का, हो सकता है कि आपका सवाल उसके अंदर कॉपी हुआ हो। बाकी आप अपनी तसल्ली रखा करें, मैं बारहा ये बात दोहराता रहता हूँ कि 100% आपके सवालात जो है वो कॉपी किए जाते हैं। सिर्फ उन सवालात को निकाला जाता है जो फजूल होते हैं या बाज़ लोगों ने एक सवाल को रिपीट किया होता है या दो लोगों ने एक जैसा ही सवाल किया होता है, तो वो बस हम ड्रॉप करते हैं ताकि वक्त जो है वो बचे, जो मुस्तहिक हैं उनकी आवाज़ हमारे तक पहुँचे। तो अगली जो बात है कि अगर आपको किसी वक्त अपने सवाल की समझ ना आए तो उसकी वजह ये होती है कि जो आपने सवालात किए होते हैं, आपने जो फ़िक्रे लिखे होते हैं रोमन के अंदर, अब जब हम उनको कन्वर्ट करते हैं उर्दू फ़ॉन्ट के अंदर तो उसके अंदर गलतियां इतनी होती है, हम सारे फ़िक्रों को दोबारा सीधा करते हैं। कुछ बातें उसके अंदर, कुछ फ़िक्रे ऐसे होते हैं जो हमारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं, वो अखलाकियात के मुनाफी होते हैं, उनको हम निकाल देते हैं। तो वो सवाल की थोड़ी सी हैयत जो है वो बदल जाती है। तो इसलिए आपको वहम होता है कि शायद ये मेरा सवाल नहीं है, ये किसी का है। इसलिए मैं हर वीलॉग के अंदर ये बारहा कह रहा हूँ कि अपने सवाल के साथ अपना और शहर का नाम ज़रूर लिखा करें ताकि आपको जब मैं नाम लूँ तो आपको मालूम हो ये मेरा ही सवाल है या मेरे ही सवाल का जवाब दिया जा रहा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सवाल नंबर है जी 1। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, प्लीज़ मुझे वीलॉग भेजने का तरीका बताएं क्योंकि मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ ताकि दुनिया वाले मेरी कहानी से इबरत हासिल करें। मेरे वजीफ़ों की वजह से मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई जो मैंने अल्लाह से मांग मांग कर ली थी। अल्लाह खैर फरमाए। 36 सवाल हैं, ये तो पहला सवाल ही एटम बम है। ये हमें आगे कैसे चलेंगे हम, अल्लाह सोना रहमत फरमाए। हमें पहले सवाल ने परेशान कर दिया है। अब ये खातून क्या कह रही है, हज़रत साहब मुझे कोई तरीका बताएं, मैं वीलॉग करना चाहती हूँ, यानी मैं अपना कंटेंट आपको भेजना चाहती हूँ कि दुनिया वाले मेरी कहानी से इबरत हासिल करें। मेरे वजीफ़ों की वजह से मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई जो मैंने अल्लाह से मांग मांग कर ली थी। मेरा दिल चाहता है मैं अपनी बहन को बुला लूँ इधर मुल्तान, तो इसको मैं ले जाऊँ पीरों के पास जो कहते हैं कि रजत नहीं होती, वज़ाइफ का असर बद नहीं होता। लेकिन ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, अल्लाह ने उनके क़ुलूब के ऊपर मोहर जब्बारियत लगा दी है। वो ऐसे परले दर्जे के बेशर्म हो गए हैं कि वो ना बात सुन के राज़ी हैं तो समझ क्या उनको आनी, समझ क्या आनी। तो बहरहाल आपको मैं ये कहूँगा कि जो हमारे ऑफिशियल नंबर हैं व्हाट्सएप के, उस पर मुकम्मल डिटेल में आप उर्दू फ़ॉन्ट के अंदर लिख कर तफसील के साथ हमें जो है वो अपनी जो कहानी है वो भेजें, अपना दर्द जो भेजें, इंशाल्लाह हम वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे। और दूसरा मैं ये चाहूँगा अगर आपको पसंद हो, मेरा मशवरा है, हुक्म नहीं है, कि आप वही सारा जो कंटेंट है उसको तलाश चैनल की कम्युनिटी में भी पेस्ट करें ताकि जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता उनकी आंखें भी खुल जाएं, उनकी आंखें भी खुल जाएं। फर्ज करो दर्द चैनल पे वो वीलॉग कोई नहीं सुनता तो वो रिकॉर्ड में वहां पड़ा रहेगा यूट्यूब के ऊपर तलाश चैनल की कम्युनिटी में। तो आप एक दफ़ा लिख लें, लिखने के बाद एक कॉपी हमें सेंड कर दें व्हाट्सएप के ज़रिए और एक तलाश चैनल की कम्युनिटी में पोस्ट कर दें। कुछ पढ़ के इबरत हासिल करेंगे और कुछ जो है वो
درد بھی لاؤ کے ذریعے. پھر اسی طرح وہی اپنا جو کامنٹ ہے ان پیروں کو بھی سینڈ کریں, ان کے چینلز پہ بھی جا کے پیسٹ کریں جو کہتے ہیں کہ ہمارے وظائف سے کچھ نہیں ہوتا, شافی کے وظائف سے رجت ہوتی ہے, ہمارے مریدوں کو رجت نہیں ہوتی. اللہ ہو سکتا ہے ان کو ہدایت نہیں دینا چاہتا جو ان کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کا کامنٹ پڑھ کے, آپ کا کانٹینٹ پڑھ کے اللہ ان کو ہدایت دے جائے, آپ کا کانٹینٹ ہے ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. تو یہ تینوں چاروں میں نے مشورے ہیں وہ آپ کو دے دی, جو آپ کو آسان لگے اس پہ عمل کر لیں. سوال نمبر ہے جی 2. السلام علیکم حضرت صاحب, میرا نام ناصرہ ہے, میں انڈیا سے ہوں. دیکھیں نا یوں بات ہوئی, اب انہیں معلوم ہو گیا کہ میری حضرت صاحب بات کر رہے ہیں. میری عمر 13 سال ہے, میں زبان سے توتلا بولتی ہوں, میری امی مجھے خضری عمل دم کر کے دیتی ہیں. سوالات کی نیت سے ہم درود پاک کے اجتماعی عمل میں شامل ہیں, میری زبان ٹھیک ہونے کے لیے رہنمائی فرما دیں. کچھ نہیں کرنا, آپ کی ماما جو کام کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. قرآن کے اندر شفا ہے, قرآن کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے. آپ اس نیت سے پڑھیں, باقی کملی والے پہ درود پڑھیں, کوئی وظیفہ اس کے علاوہ نہیں کرنا. ہماری دعا ہے, سب کی جو سن رہے ہیں ان کی بھی دعا ہے کہ اللہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کرے گا, اللہ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا. سوال نمبر ہے جی 3. السلام علیکم حضرت صاحب, میری بیٹی کے لیے خاص دعا کریں, اس کے لیے ہم نے میڈیکل سیٹ لی ہے, ہم پر قرض بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, میرے لیے دعا کریں, میں بہت پریشان ہوں, میری رہنمائی فرمائیں. بیٹا بات یہ ہے, اگر تو میرے دل کی بات سنو, میرے دل کی بات سنو, تو نہ تو میں کوئی آپ کو وظیفہ بتاؤں گا اور نہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا. سیدھی بات ہے, آپ کو پتا ہے میں آنکھیں جو ہے ماتھے پہ رکھنے والا بندہ ہوں, سیدھی بات کرنے والا ہوں. آپ کے لیے میں نہ دعا کروں گا, اور جو لوگ سن رہے ہیں میں انہیں بھی کہوں گا کہ آپ کے لیے دعا نہ کریں. اب آپ نے یہ حرکت کی ہے تو آپ بھگتو. جب آپ کی ایک حیثیت نہیں تھی آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ میری دونوں بیٹیوں کے ایڈمیشن میڈیکل میں ہوئے ہیں, دونوں بیٹیوں کے ایڈمیشن میڈیکل میں ہوئے. میں دونوں بیٹیوں کا اوسطن 65 لاکھ روپیہ سال کا نہیں بھر سکتا. میں نے دونوں بیٹیوں کے ایڈمیشن ختم کروا کے ان کو لائن ان کی بدلوا کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دی ہے. الحمدللہ اللہ نے ان کا اسکالرشپ پہ بھی کروا دیا ہے, عزت بھی دی ہے, اپنے وہ یونیورسٹی میں ٹاپر بھی ہیں, اور ان کا ایک اچھا مستقبل بھی بن رہا ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ میں نے کیا ہے اللہ کی اس میں رضا شامل ہو. اب میں 65 لاکھ روپیہ دونوں بچیوں کا, اب ایک بیٹی کا ایڈمیشن رہا ہے 1 نمبر سے اور ایک کا رہا ہے 1.5 نمبر سے. بڑی کا بھی یونیورسٹی میں ہو گیا, چھوٹی بہن بھی وہاں یونیورسٹی میں چلی گئی ہے. تو اب میرا دل نہیں کرتا ہم دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہیں تو ہماری اولاد بھی ڈاکٹر ہو. بھائی میری خواہشات کے مطابق اللہ نے نہیں چلنا, میں نے اللہ کے مطابق چلنا ہے. اب میری اوقات نہیں ہے کہ میں ہر سال جو ہے 60-70 لاکھ روپیہ جو ہے وہ میڈیکل کالج میں دوں, بچوں کی ہاسٹل فیس دوں, اخراجات جو ہے وہ دوں, میری اتنی اوقات نہیں ہے. اب میں قرضہ لے کے کروں, اس کے بعد پھر میں تویز گنڈے کروں, وظیفے پڑھوں, دعائیں پڑھوں, تو اللہ مجھے الٹا نہیں لٹکائے گا تو اور کیا کرے گا. اس لیے میں نے عبرت کے طور پہ کہا ہے کہ نہ میں نے دعا کرنی ہے اور نہ جو لوگ سن رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دعا نہیں کرنی, تاکہ ان لوگوں کو پتہ ہو کہ جتنی چادریں ہم نے اتنے پاؤں پھیلانے ہیں. غصہ میں نے نکال لیا ہے, لیکن میری پھر بھی دعا ہے اللہ آپ کے لیے آسانی کرے اگر آپ کو حیا آ جائے تو. سوال نمبر ہے جی 3. السلام علیکم حضرت صاحب, میری بیٹی کے لیے خاص دعا کریں گے وہی ہے. سوال نمبر ہے جی 4. السلام علیکم حضرت صاحب, میں سورۃ طارق 70 مرتبہ اور آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ اپریل کے مہینے سے پڑھ رہی ہوں, 5 نمازوں کے ساتھ خضری عمل, اور ہر وقت درود پاک پڑھتی ہوں. میرے سوالات درود پاک کے 3 نصاب ہو گئے ہیں. اذان کے جواب والا عمل یا نافع یا قادر 313 بار پڑھتی ہوں. فجر کے بعد رزق کے لیے 40 دن کا عمل کیا ہے. ہر نماز کے بعد سورہ صفات کی آخری 3 آیات پڑھتی ہوں تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے. سورہ یاسین کی آیات کا حصار بھی صبح شام کرتی ہوں. مقدر چمکانے والا 40 دن کا غسل والا عمل 14 دسمبر کو ختم کیا ہے. الحمدللہ اب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں, میں خود بھی بیمار تھی, اب ٹھیک ہوں, صدقہ بھی دے رہی ہوں. اب سورۃ طارق کے عمل کو کیسے کم کرنا ہے یا اسی تعداد میں جاری رکھوں؟ ایک ہی جگہ بیٹھ کے عمل کر رہی ہوں. صلاۃ توبہ کے ساتھ 100 مرتبہ درود ابراہیم بھی روزانہ پڑھتی ہوں. اب ہمارا صرف رزق کا مسئلہ ہے, میرے شوہر کی نوکری نہیں لگ رہی اور بوتیک ہے وہ بھی صحیح نہیں چل رہی. جب ابھی بھی آپ اتنے وظیفے کر رہے ہیں تو جو آپ کی بیماریاں تھی, جادو تھا, رجت تھی, اس کا تو علاج ہو گیا, تو رزق کھلنا ہے درود پاک سے. جتنے بھی آپ وظائف کر رہے ہیں تمام وظائف سب کے سب آپ بند کریں گے. سورۃ طارق 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام پڑھیں گے, ساری زندگی پڑھیں گے. 70 مرتبہ پڑھی ہے,
اگلے جو ہفتے میں 7 دن کے بعد 60 مرتبہ، پھر 7 دن کے بعد 50 مرتبہ رجعت کا علاج کیسے ختم کرنا ہے، یہ مکمل بیان تلاش چینل پہ پڑا ہوا ہے. کیسے اوپر سے نیچے آنا ہے میں نے سارا طریقہ سمجھایا ہے، وہ بیان جا کر سنیں اور سورۃ طارق کو کم کرتے جائیں. جب تک سورۃ طارق پڑھتے رہیں گے رزق نہیں کھلے گا. یہ ذکر جلالی ہے. ایسے ہی آپ جو آگے وظائف کر رہے ہیں، حصار کر رہے ہیں، سورہ یاسین کا، یہ سب وظائف ہیں. ہم امت کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ ایک وقت میں ایک. آپ نے 5 نمازوں کے ساتھ خضری عمل کرنا ہے. جب آپ نے خضری عمل کر لیا پھر آپ کو کسی حصار کی ضرورت نہیں ہے. باقی سارا وقت درود پاک پہ لگائیں. جتنا درود پاک پڑھتے جائیں گے رزق کھلتا جائے گا، جتنے وظائف کرتے جائیں گے رزق تنگ ہوتا جائے گا. سوال نمبر ہے جی 5. السلام علیکم حضرت صاحب، میں انڈیا سے ہوں، میں آپ کی مرید ہو چکی ہوں. 1.25 لاکھ درود پاک اجتماعی عمل میں شامل فرما لیں. میری بچی کے حق میں دعا بھی فرما دیں پلیز. اللہ سونا جو آپ کی خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو اللہ پوری فرمائے، اور آپ نے جو درود پاک پڑھا ہے اللہ وہ بھی قبول و منظور فرمائے. سوال نمبر ہے جی 6. السلام علیکم حضرت صاحب، اللہ آپ کو لمبی بابرکت زندگی عطا فرمائے. میں آپ کا پیغام دوسروں تک پہنچا رہا ہوں، رجعت اور وظائف کے نقصان بتا رہا ہوں. آپ کی ویڈیو سے شارٹ کلپ کاٹ کر واٹس ایپ پر دوسرے لوگوں کو بھیجتا ہوں. آپ دعا کریں میری بیوی کو بھی اللہ وظائف کی شرائط سمجھا دے. آپ اس کی ہدایت کے لیے بھی دعا کر دیں. اللہ مجھے بھی شافی بن کر کام کرنے میں کامیابی دے. آمین ثم آمین. آپ کے حق میں بھی دعا ہے. وہ تمام لوگ جو ہماری فکر کو سمجھ چکے ہیں اور ان کے دل میں درد ہے، درد مصطفیٰ کی خیرات ہے، اللہ ان سب کو جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نکالنے کا ہم ذریعہ بنائیں. اور جو آپ نے بات کہی کہ میری بیوی کو بھی سمجھ آ جائے، اگر بیوی کو سمجھ آ جائے تو پھر وہ بیوی تو نہ رہی نا، وہ تو پھر زوجہ تو نہ رہی، پھر وہ کیا بن جائے گی؟ زوجہ ماجدہ. ایک ہوتی ہے زوجہ، پہلے 15-20 سال شادی کو ہونا تو زوجہ ہوتی، میری اہلیہ، میری زوجہ، میری زوجہ. جب شادی کو ہو جائے نا 25 سال تو پھر وہ زوجہ ماجدہ ہو جاتی ہے. تو جب تک یہ ہے زوجہ تو اس کو بات سمجھ نہیں آنی. اس لیے ہم دعا کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کریں اللہ ان کی سمجھ میں ڈال دے یہ بات. سوال نمبر ہے جی 7. السلام علیکم حضرت صاحب، میں نے آپ کے بیانات سنے ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہیں. میرا بھی وہی رجعت کا مسئلہ ہے. میری امی اور بہن نے گھر کی بہتری کے لیے بہت سے وظائف کیے لیکن حالات بہتر ہونے کی بجائے خراب ہوتے گئے. بیٹا آپ مجھے سناتے ہو، یہ لوگ جو پیر مانتے نہیں آپ ان کو کیوں نہیں کہتے جن کے آپ نے وظائف پڑھے تھے؟ ان کے چینلز پہ جاؤ، ان کی خانقاہوں میں جاؤ، ان کو جا کے جھنجھوڑو. ان کو کیوں نہیں سناتے جو آج بھی ہمیں کہتے ہیں جی کہ کچھ نہیں ہوتا وظائف پڑھنے سے؟ آج بھی یہ دن میں 3 بیانات، 3 ویڈیوز لگا رہے ہیں لوگوں کو، جو ہے وہ مونگ پھلی جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں. تو ان کو بھی جھنجھوڑو جا کے کہ شافی سچا روندا ہے کہ وظائف پڑھنے سے حالات بہتر نہیں ہوتے، وظائف پڑھنے سے حالات جو ہے بد سے بدتر ہو جاتے ہیں، اور اگر بدتر ہیں تو بدترین ہو جائیں گے، بدترین ہو جائیں گے. بڑی بہن کی شادی کی، اسے دماغ کا مسئلہ بن گیا. اب یہ وظائف کا صلہ ملنے لگا. آگے وہ کہانی شروع ہوئی ہے. بڑی بہن کی شادی کی، اسے دماغ کا مسئلہ بن گیا، 1 سال کے بعد طلاق ہو گئی. پڑھ لو وظائف. پھر دوسری جگہ شادی کی، وہاں پر بھی ہر وقت لڑائی رہتی ہے. میری چھوٹی بہن اور میری شادی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. جہاں بھی بات چلتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے انکار ہو جاتا ہے. بھائی کا بیرون ملک ویزا اپلائی کیا تو ادھر بھی کامیابی نہیں ملی. چھوٹی بہن کا اپلائی کیا تو وہ بھی کلیئر نہیں ہوا. ان تمام مقاصد کے حل کے لیے سورۃ طارق کا عمل ہر نماز کے بعد خضری عمل کا حصار کر سکتی ہوں یا نہیں؟ اس عمل کو مخصوص ایام میں کیسے جاری رکھوں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. ایک مولوی کی ویڈیو دیکھتی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ 786 نہیں، یہ تو اگلا سوال ہی شروع ہو گیا ہے. اللہم صلی علی محمد. ہاں یہ اسی میں انہوں نے لکھا ہوا ہے. میں ایک مولوی کی ویڈیو دیکھتی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ 786 نہیں لکھنا چاہیے کیونکہ یہ کسی بھگوان کا نام ہے. پلیز شافی صاحب اس بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں. یہ سوال نمبر 7 کے ساتھ ہی انہوں نے ٹانکا لگایا ہوا ہے. پہلے اپنی بات سن لیں کہ آپ نے سورۃ طارق کا عمل نہیں کرنا. آپ ہیں بیٹے جوان، آپ کی شادیوں کا مسئلہ ہے. سورۃ طارق کا عمل کریں گے جنگ اور تیز ہو جائے گی، وقت زیادہ لگے گا. آپ دن رات کملی والے پہ درود پاک پڑھیں. 5 اعمال جو امت کو بتاتا ہوں وہ 5 اعمال آپ کریں. 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ، سارا دن درود پاک، ایک تسبیح استغفار کی، آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانے اور کھانے کی کوشش.
خضری عمل کو آپ 3 نیتوں کے ساتھ پڑھیں گے: کاٹ، پلٹ، حفاظت۔ جو رجت ہے وہ بھی پلٹ جائے گی، جو اگر جادو کسی نے کیا ہوا ہے تو اس کی کاٹ ہو جائے گی، اور آئندہ اللہ حفاظت بھی فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے معاملات بہتر ہوتے جائیں گے۔ ابھی فی الحال آپ کو سورۃ طارق کا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جو آپ نے یہ پوچھا کہ ایک مولوی صاحب کو میں نے سنا، انہوں نے کہا 786 نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ یہ کسی بھگوان کا نام بھی ہے۔ یہ جو انہوں نے بات کہی ہے وہ بالکل صحیح ہے، صحیح کہی ہے، لیکن مولوی صاحب ہوں اور ان کے پاس علم ہو، یہ دو باتیں اکٹھی نہیں ہوتی ہیں۔ یہ علم الاعداد ایک علم ہے۔ علم الاعداد کیا ہے؟ ایک علم ہے۔ یہ اعداد کی طاقت ہوتی ہے، اعداد کی طاقت ہوتی ہے۔ جب مسلمان یہ لکھتا ہے 786 کسی خط کے اوپر یا کسی تعویذ کے اوپر، تو اس کی مراد کرشن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ بھگوان جو لکھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ مسلمان جب لکھتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ 786 کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر ہے جی 8۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں انڈیا سے ہوں، میں آپ کا نہیں سوال نمبر 8 ہے جی۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں انڈیا سے ہوں، مجھے آپ کا شعروں والا انداز بہت پسند ہے۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ بہت بے صبری سے آپ کے ویلاگ کا انتظار کرتی ہوں اور ہر ویڈیو بڑے دھیان سے دیکھتی ہوں اور سنتی ہوں۔ میں پہلے بہت کچھ پڑھتی تھی لیکن آپ کے بیان سن کر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اب صرف 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں خضری عمل کے ساتھ، حصار کے ساتھ، اور درود پاک اور استغفار کی کثرت کرتی ہوں۔ کچھ سال پہلے میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی تھی۔ ہم سب درود فتح پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ میں درود پاک کے ساتھ قرآن کی کچھ صورتیں پڑھتی، لیکن مجھے شرائط کا علم نہیں تھا، اس وجہ سے میرے گھر کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اب الحمدللہ حالات دوبارہ پھر سے بہتر ہو گئے ہیں۔ مجھے اور میرے بیٹے کو سوتے وقت جھٹکے لگتے ہیں۔ میں گوشت کے صدقے والا عمل بھی کر رہی ہوں، خضری عمل کا پانی بھی سارے گھر والوں کو پلا رہی ہوں۔ میرے شوہر ہم سب سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن گھر میں زیادہ بات نہیں کرتے۔ حضرت صاحب، میں کافی عرصہ سے صلاحیہ قادریہ کے پیر سے مرید ہوں، کیا میں آپ کے بتائے گئے عمل کر سکتی ہوں؟ مجھے اور میری فیملی کو آپ کا فیض ملے گا کہ نہیں؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، آپ کے سوال کے اندر ہی سارے جوابات ہیں۔ جب آپ جو میں نے بتایا ہے وہ کر بھی رہے ہیں، جب اعمال کر رہے ہیں تو اعمال کرنے کی توفیق اسے ہی ملتی جسے فیض ملنا ہوتا ہے۔ آپ یہ بیعت صحبت کر لیں، آپ کملی چینل پہ جائیں، جو بیعت کی ویڈیو اپلوڈڈ ہے، جو کلمات میں اس میں بول رہا ہوں وہ توجہ کے ساتھ سنیں اور میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ آپ کا تعلق جیسے صلاحیہ قادری شافیہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ باقی جو آپ کے وہ والے پیر ہیں وہ آپ کے مرشد بھی رہیں گے، لیکن آپ نے چلنا پھر ہمارے ساتھ ہوگا، تو مکمل فیض آپ کو روحانی توجہ جو ہے وہ انشاءاللہ ملتی رہے گی۔ باقی آپ نے بات کو الحمدللہ سمجھ لیا ہے۔ جو اعمال آپ کر رہی ہیں اب ان اعمال سے آپ نے باہر نہیں نکلنا۔ تو آگے جو اوپر آپ نے کہا ہے حضرت صاحب مجھے آپ کا شعروں والا انداز بہت پسند ہے، او بھائی میرا جو سٹار ہے وہ بھی لیو ہے، تو اگر میرا شعروں والا نہیں ہونا تو پھر کس کا ہونا ہے؟ اللہ آپ کی محبت جو ہے وہ قائم اور دائم رکھے۔ باقی آپ کے سارے سوالات، اس میں سوال کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں وضاحت کروں، سب کچھ اب ٹھیک جا رہے ہیں۔ جس کو میں کہتا ہوتا نا کام چوک کے رکھو، وظیفوں والا نہیں، یہ والا جو کر رہے ہو، یہ نہ ہو دوبارہ وظائف کی طرف چلے جاؤ۔ اچھا جی، آگے ہے جی سوال نمبر 9۔ السلام علیکم حضرت صاحب، اللہ آپ کو صحت والی خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین۔ میری دو بیٹیاں ہیں اور وہ فوت ہو گئی ہیں۔ ایک 2.5 مہینے کی تھی اور دوسری 7 دن کی۔ جب وہ پیدا ہوئیں تو ان کے جسم پر دانے بنے ہوئے تھے۔ اب میں دوبارہ امید سے ہوں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں کہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ میں خضری عمل کے ساتھ انمول امر پڑھ رہی ہوں، میری بچیاں نیند میں ڈر جاتی ہیں، کبھی اب کمر پر جلن ہوتی ہے، کبھی بازو پر جلن ہوتی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے صحت والا بیٹا عطا فرمائے۔ مجھے اس کا علاج بھی بتائیں، صدقے کے ذریعے علاج ہوتا ہے تو وہ بھی بتا دیں، صدقہ کیسے کرنا ہے۔ آپ کی دعا اور توجہ سے بہت سی زندگیاں بچ جائیں گی۔ آپ جو خضری عمل پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے حمل کے دوران وظائف کیے تو بچوں کے اوپر جو ہے وہ رجت پڑے گی، یا تو بچے پیدا ہوتے خدا نخواستہ مر جائیں گے جیسے پہلے ہوا، یا پھر بچے جو ہے وہ معذور پیدا ہوں گے، ان کے دل میں سوراخ ہوگا،
गुर्दा नहीं होगा, या पाँव टेढ़े होंगे, या फ्लॉपी चाइल्ड जिनको हम कहते हैं, नॉर्मल चाइल्ड या हैंडीकैप चाइल्ड, जो भी ऐसे के बच्चे हैं वो होंगे, सारी ज़िंदगी आपके लिए भी अजाब बन जाएगी और उन बेचारों के लिए भी जो है वो ज़िंदगी अजाब बन जाएगी। सारा दिन कमली वाले पे दरूद पढ़ें, वही 5 अमाल जो उम्मत को बताता हूँ वही आपने करने हैं। बाकी सदका क्या है, सदका कैसे करना है, सदका किस चीज़ का ज़रूरत है, इस पे तमाम बयाना तलाश चैनल पे हैं, उनको तवज्जो के साथ सुने, फिर जो बात आपको समझ आए उस पर आप अमल करें जैसे आपके लिए आसानी हो। सवाल नंबर है जी 10, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैं जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ का मैं अल्लाह आपको हमारे लिए सलामत रखे, आमीन जी। जिन्होंने इतना अच्छा समझाया, अब एहसास होता है कि हम बहुत गलत थे, हम आपकी वजह से मज़ीद गलतियों से बच गए हैं, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। मैं आपसे रहनुमाई चाहती हूँ, मैं अब सिर्फ 5 वक्त की नमाज हसार के साथ पढ़ती हूँ, दुरूद पाक, इस्तिग़फ़ार, कुरान की तिलावत करती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत ज़िंदगी हो गई है, हैं? अल्लाह सोना सारी बेटियों को करने की तौफ़ीक अता फरमाए। क्या मैं इशा की नमाज के बाद 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमाज में सलाम से पहले सूरह सफ़ात की आखिरी 3 आयात और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 3-3 बार और सजदे में 11 दफ़ा या रहमान या रहीम वाला अमल कर सकती हूँ? काश आप जैसा बाप और भाई हमें भी नसीब होता, आपके लिए बहुत दुआएं करते हैं। ये ऊपर जो आपने बातें कही हैं ना, वो तो मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। ये जो दोबारा आपने वजीफ़े शुरू कर लिए, अगर मैं आपके करीब होता तो मैं आपको सीधा भी कर देता पकड़ के, फिर आप कहती कि अल्लाह ना करे आइंदा पिरा हुए है। आपने फिर फौरन मुझे ये कहना था रो रो के कि अल्लाह ना करे आइंदा किसी का परा हो गया, 1 मिनट में मैंने आपको सीधा भी कर देना पकड़ के। भाई आप बिल्कुल सही जा रहे हो, जितने नीचे वज़ाइफ आपने पूछे हैं इनके किसी को भी करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा वज़ाइफ की दुनिया में जा रहे हो, जब आप कह रहे हो हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, तो फिर क्या एहसास हुआ? कुछ नहीं पढ़ना, जो पढ़ रहे बस वही पढ़ना है। बाकी बयानात रोज़ाना सुना करो, लोगों को सुनाया करो ताकि आपको शऊर जो है वो आए, इल्म जो है वो हासिल हो। सवाल नंबर है जी 11, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मेरे घर में सिर्फ मैं, मेरी अम्मी और भाभी रहती हैं। भाभी के गले में तवीज़ डाला हुआ है, अम्मी खिजरी इमल 5 वक्त पढ़ती हैं और मेरी अम्मी दम वाला पानी, मैं और मेरी अम्मी दम वाला पानी पीते हैं। मेरे भाई अम्मी से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, रहनुमाई फरमाएं। अम्मी जो दम करती हैं यानी खिजरी अमल पढ़ती हैं, वो दम वाला पानी हंडिया में डालें, दूध में डालें, आटे में डालें, सालन में डालें, किसी ना किसी तरीके से लड़ने वाले को पिलाएं, क्योंकि वो लड़ता है तो खाता भी तो है ना, खाता है तो ज़िंदा है तो लड़ता है, तो उसको खिजरी अमल वाला पानी जो है वो हर तरह से पिलाएं। और अगर वो दम करवा लेता है तो अम्मी को कहें कि उसे दम भी किया करे, और अगर वो दम नहीं करवाता और तो अम्मी को कहें कि उसका तसव्वुर करके उसको दम किया करें। आप ये पढ़ाई जारी रखें, जूँ जूँ रजत के असरात या जादू के जो असरात आपके ऊपर हैं वो कम होते जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो बेहतर हो जाएगा, लड़ाई झगड़े से बाज आ जाएगा। बाकी आपके आमाल ठीक हैं, कोई ऐसा काम नहीं करना। बाकी आपकी भाभी ने जो गले में तवीज़ डाला हुआ है वो तवीज़ उनके गले से उतार के पानी में बहा दें, अगर वो राज़ी होती हैं। अगर वो कहती हैं कि नहीं मेरे पीर दी निशानी है, तो फिर आपने उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, फिर पीर आके खुद ही उतरवा लेगा। सवाल नंबर है जी 12, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, क्या ऊँट की हड्डियाँ घर में रखने से जादू टूट जाता है? रजत के मरीज़ अनमोल अमल कर सकते हैं या नहीं? देखें जी, ये जो सवाल नंबर 12 है कि क्या ऊँट की हड्डियाँ घर में रखने से जादू टूट जाता है, इसका जवाब लेने के लिए आपको रसाले वाले के पास जाना पड़ेगा, किसी जाहिल के पास जाना पड़ेगा, फिर वो जो आपको बताए उस पर अमल करना। क्योंकि मैंने जो बात कहनी है मैंने मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठ के कहनी है, तो मैं अगर किसी को कहूँ कि ऊँट की हड्डी घर में रखने से जादू टूट जाता है, तो कल वो कोई कहेगा जी मोर का पंख रखने से जादू टूट जाता है। उम्मत इसी तरह तो गुमराह हुई है। किसी ने कहा कि सेब का कांटा रख लो तो जादू टूट जाता है, हालांकि इन चीज़ों के ऊपर जादू होता है। मेरे रब ने जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ तो ऊँट भी आपके पास थे, घोड़े भी आपके पास थे, गधे भी आपके पास थे, हर जानवर था, लेकिन अल्लाह ने कुरान उतारा, कुरान की 11 आयात उतारी जो खिजरी अमल में शामिल हैं। तो जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज किया, फिर जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात सोने से पहले हर नमाज के बाद हसार करते थे, हम उम्मत को वही सिखा रहे हैं, अपना हसार करो। किसी भी आप असबाब के मोहताज, ना तवीज़ के, ना ऊँट के, ना काले कपड़े के, ना काली हंडिया के, किसी के मोहताज नहीं होंगे। हम सिर्फ मोहताज होंगे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के मोहताज होंगे। किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए, कि अल्लाह ने कामयाबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में रखी है। रजत के मरीज़ अनमोल अमल कर सकते हैं? भाई रजत के मरीज़ों के लिए है ही अनमोल अमल है और वो कुछ कर भी ही नहीं सकते, यही करना है। सवाल नंबर है जी 13, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, क्या इसमें आज़मा या रहमानु या रहीमू के साथ अनमोल अमल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं।
سوال نمبر ہے جی 14، السلام علیکم حضرت صاحب، میں رجعت کے لیے سورۃ طارق کا عمل کر رہی ہوں، 9 مہینے سے دودھ ابراہیم خضری عمل پڑھ رہی ہوں اور صدقہ بھی کرتی ہوں، الحمدللہ زندگی کافی بہتر ہو گئی ہے، بس بیرون ملک شوہر کے دوسرے لڑکیوں سے تعلقات ہیں، اس مسئلے کے لیے آپ نے جو سورۃ قریش کا عمل بتایا ہوا ہے کیا وہ میں کر سکتی ہوں یا نہیں؟ پہلے ہی وظائف پڑھ کے اپنے شوہر کو باغی کر دیا ہے، دوبارہ دیکھ لیں گھوم کے پھر ادھر وظائف کی طرف۔ اس امت نے ایسے ہی ذلیل و خوار ہو کے مرنا ہے، یعنی گھر برباد ہو گیا ہے، جتنے وظائف کرتے جاؤ گے شوہر اتنا متنفر ہوتا جائے گا۔ یہ جو سورۃ طارق کا عمل کر رہے ہیں، سورۃ طارق کا عمل رجعت کا علاج کیسے ختم کرنا ہے، تلاش چینل پہ جائیں، وہاں جا کے آپ سنیں کہ اس علاج کو کیسے ختم کرنا ہے، اس طریقے سے علاج کو کم کریں۔ سورۃ طارق کو کم کرتے ہیں، پھر 3 بار سورۃ طارق صبح و شام ساری زندگی آپ نے پڑھنی ہے، باقی سارا وقت درود پاک پڑھیں گے تو آپ کے تعلقات شوہر سے ٹھیک ہوں گے۔ جب شوہر کو آپ کے اندر کشش محسوس ہوگی تو وہ دوسروں کو خود ہی چھوڑ دے گا۔ جب آپ وظائف پڑھیں گی، آپ کے اندر نیگیٹو انرجی اگر آ جاتی ہے، رجعت آ جاتی ہے، عصر بعد آ جاتا ہے، تو جب وہ آپ کو مل کے بات کر کے راضی نہیں ہے تو اس نے باہری منہ مارنا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے، تو باقی آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کالا پیلا نیلا چٹا کر کے شوہر میرے قدموں میں یا محبوب میری مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا حق ہے، آپ کر کے دیکھ لیں۔ سوال نمبر ہے جی 15، السلام علیکم حضرت صاحب، میں سورۃ طارق کا عمل مکمل کر لیا ہے، 7 نصاب استغفار اور درود شریف کر رہی ہوں، درود پاک کے اجتماعی عمل میں بھی شامل ہوں، 313 انمول عمل کر رہی ہوں، کیا میں آپ کی اجازت سے اذان والا عمل کر سکتی ہوں یا نہیں؟ میں آپ سے بیعت بھی ہوں۔ آپ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ اب آپ کو کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر ہے جی 16، السلام علیکم حضرت صاحب، میرا نام معیز ہے، اللہ کے فضل و کرم سے نماز پنجگانہ حصار کے ساتھ پڑھتا ہوں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، آپ کے بتائے ہوئے 5 اعمال کی پابندی کر رہا ہوں، یا اللہ یا عزیزو کے عمل کی 100 دفعہ روزانہ تکرار بھی کرتا ہوں۔ اس کے بعد محض اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی محبت کے لیے سورۃ والضحیٰ کا تعویذ بھی میں نے پہنا ہوا ہے، 9 دفعہ روزانہ اس عمل کی تکرار کرتا ہوں، رات سونے سے پہلے 1 دفعہ سورہ واقعہ پڑھتا ہوں۔ کیا یہ سب عمل ایک ساتھ کرنا ٹھیک ہے؟ میری رہنمائی فرما دیں۔ یہ جتنا کچھ آپ نے لکھا ہے اس کی گنجائش ہے، یہ آپ جاری رکھیں، مزید آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا، یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر ہے جی 17، السلام علیکم حضرت صاحب، سورہ کوثر کا عمل اولاد کے لیے کرتے ہوئے 1 سال گزر گیا، اس عمل کو جاری رکھوں یا چھوڑ دوں؟ اگر چھوڑنا ہے تو عمل کو کیسے بند کرنا ہے؟ پلیز رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ جب سورۃ طارق کا عمل آپ نے شروع کیا یا وہ بیان میرا سنا تو اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ جو سورۃ طارق پڑھتا ہے اللہ جان میں، مال میں، اولاد میں، ایمان میں اللہ اس حفاظت فرماتا ہے، اور 5واں انعام یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ حضور علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اور جنت میں جو مقام دینا ہے اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ یہ سارے انعامات سورۃ طارق پڑھنے والوں کو ہیں، تو کیا بچہ نہیں ہوا تو سورۃ طارق پڑھنا چھوڑ دینی ہے؟ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ سورۃ طارق اگر آپ نے شروع کی ہوئی ہے تو یہ آپ پڑھتے رہیں گے، ساری زندگی آپ جادو ٹونے سے، کالی نظر سے بچے رہیں گے۔ باقی اللہ کے نظام ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام 50 سال اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، 50 سال کے بعد جا کے اللہ نے عمر کے آخری حصے میں 90 سال کی عمر میں جا کے اولاد دی، اور آپ 1 سال دعا مانگ کر تھک گئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے وظیفہ چھوڑ دیا، اللہ سے مانگنا بھی چھوڑ دیا، آپ مایوس ہو رہے ہیں۔ اپنا عمل جاری رکھیں، اگر اللہ اولاد نہیں دے رہا، اللہ اس کا آخرت میں صلہ آپ کو کتنا دے گا، اور دنیا میں بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ سوال نمبر ہے جی 18، السلام علیکم حضرت صاحب، اگر کوئی اتنی گنجائش نہ رکھتا ہو کہ روز صدقہ دے سکے تو کیا صدقے کی نیت سے نوافل پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے، درود صدقہ پڑھ لیں، جی بالکل ٹھیک ہے، صدقے کی نیت سے کسی کی مدد کر دیں، جیسے کسی کے گھر جا کے کام کاج کرنا یا کسی اور معاملے میں ان کی مدد کرنا، پلیز رہنمائی فرمائیں۔ بالکل ساری باتیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر صدقہ بالکل اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ آپ کھجور کی گٹھلی بھی نہیں دے سکتے، انڈا بھی نہیں دے سکتے، تو آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، درود صدقہ پڑھ سکتے ہیں، یا جس طرح آپ نے کہا کہ کسی کے کام کاج میں مدد کر دی اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ بھی صدقہ ہی ہوگا، اللہ سونا آپ کا قبول فرمائے گا۔ جس کے پاس دینے کو کچھ نہیں وہ اتنا بھی کر دیتا ہے، تو جس کے پاس کروڑوں ہیں تو اس سے بھی اللہ زیادہ اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ سوال نمبر ہے جی 19، السلام علیکم حضرت صاحب، کیا تیسرے کلمے کے ساتھ درود پاک 1.25 کروڑ کی نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ میں صبح فجر کے بعد 313 بار کلمہ پڑھتی ہوں، باقی سارا دن درود پاک پڑھتی ہوں، ہر نماز کے بعد خضری عمل کا حصار کرتی ہوں، اس سے مجھے کافی فائدہ ہوا ہے۔ کیا میں تیسرے کلمے سے اذان والا عمل بھی کر سکتی ہوں یا نہیں؟ یعنی گھوم کے بعد وہی آتی ہے، عورتیں کہتی ہیں کسی طرح ہمیں وظیفے اجازت مل جائے،
بھائی پڑے ہوئے ہیں کرو، میری مور مجھے ذلیل نہیں کرو نا، مجھے میری مور تو نہیں لگواؤ نا۔ ہم کہتے ہیں وظائف بند کرو اور دوسروں کے بند کرواؤ، تو یہ خود ہی باز نہیں آ رہی۔ آپ جو سارے اعمال کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، تیسرا کلمہ صرف ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، باقی تعداد جو 213 ہے وہ کم کر دیں، اذان والا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر ہے جی 20۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں خضری عمل کا پانی چائے سالن وغیرہ میں ڈالیں گے تو استعمال کرنے کے بعد جب برتن دھوئیں گے تو پانی نل میں جاتا ہے، کچھ سالن برتن میں بچ جائے تو وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، اس سے گناہ تو نہیں ہوگا؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ سوال اپنا پڑھو نا، میں نے کیا لکھا ہے دیکھیں، کہاں سے جو کہتے ہیں نا وہ بال کی کھال اتار کر لے کر آنی ہے کہ سالن کے اندر پانی جائے گا، سالن کے اندر وہ ختم والا ہوگا پانی، پھر وہ نالی میں جائے گا، کچھ وہ سالن میں بچ جاتا ہے۔ تو کبھی بیٹھ کے سوچو تو جو کھانا تم حلال کھاتے ہو حرام کر کے نکالتے ہو وہ نالیوں میں جاتا ہے تو نہ نالی میں جانے دیا کرو، ہے نا امت کی مت ماری۔ پھر جو خضری معاملہ پانی پیو گے وہ پیشاب کے رستے پیشاب بن کے نکلے گا تو کل تو بھی نہ پینا۔ میرا دل کردہ ہے چھاڑو یا سوال تو پالا انہوں نے لمیا، یہ امت لمے پان والی ہوئی ہے، ان کی تشریف سیدھی کیے بغیر اب کام نہیں بنتا۔ یعنی خضری عمل پڑھ کے دم کر کے پانی پینا ہے، آج کے بعد وہ نہیں پینا، وہ پیشاب بن جاتا ہے، پیشاب پھر نالی میں جاتا ہے، تو بھائی گھر بوتل چھپا کے رکھ لیا کرو، ضرورت کے وقت کام آئے گا۔ یعنی عقل ہے، پاس سے عقل ماشاءاللہ گزری بھی نہیں۔ اللہ نے بھی 6x6 کا دماغ دیا ہے، اس کو استعمال کرو، ورنہ قبر میں کیڑے کھائیں گے۔ یہاں استعمال کرو، اپنی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، لوگوں کے لیے زندگیاں بھی آسان ہو جائیں گی۔ آپ یہ میرے سے سوال کرو حضرت صاحب خضری عمل پڑھتی ہوں لیکن ساتھ گناہ نہیں چھوٹتے، ناخن میرے لمبے لمبے ہیں، نہاتی میں وقت پہ نہیں ہوں، پاک صاف میں نہیں رہتی، غیبت میرے سے نہیں چھوٹتی، آنکھوں کی حفاظت میرے سے نہیں ہوتی، مجھے خوشی ہوتی میں آپ کی رہنمائی کرتا کہ بیٹے آپ یہ کرو، یوں نہیں یوں کرو ہے، تو یہ تو کوئی سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ سوال نمبر ہے جی 21۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میری شادی کا مسئلہ ہے، دعا فرما دیں، جلد میری شادی ہو جائے۔ لگی والوں نو نیند نہ آوے تو تیری کیویں اکھ لگ گئی؟ بھائی یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، جب یہ عمر ہو جاتی ہے تو ہر بندہ ہی کہنا ہے کہ راتوں رات ہو جائے۔ اللہ ہماری دعا ہے اللہ آپ کے لیے آسانی کرے انشاءاللہ، اور اللہ پاک جس کی بھی نبض چلتی ہو اللہ بس تیرے حوالے کر دے۔ یعنی جب انسان وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک جاتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے حضرت صاحب شادی ہو جائے۔ بھائی جو اچھا رشتہ ملے گا وہ ہو جائے گا، کیا آپ کی شرائط کیا ہے؟ باجی نبض چلتی ہوئے، کالی ہوئے چٹی ہوئے جو بھی ہو، جس قوم کی بھی ہو، بس نبض چلتی ہونی۔ بعض جب عمر بڑھتی جاتی ہے نا تو جذبات شہوت بڑھتی جاتی ہے تو پھر حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، ساری شرائط بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ جو پہلے کہتے ہیں ہم نے گاڑیاں لینی ہے، موٹر سائیکل لینا ہے، کوٹھی ہو، لڑکی کا باپ جو ہے وہ سیکٹری لیول کا ہو، لڑکی ڈاکٹر ہو، اس طرح لڑکی والوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں، شرائطیں ہوتی ہیں۔ جب وہ کام نہیں بنتا نا تو پھر کیا کہتے ہیں، لڑکا ہوئے پاویں نشئی ہوئے، لڈو تے لڈو ہی ہوندہ پاویں پھسیا ہویا ہوئے۔ گلاب جامن ڈبے میں ٹوٹ بھی جائے تو گلاب جامن ہی رہندا نا حضرت صاحب، لڑکا نشئی بھی ہوئے تو لڑکا ہی رہے گا نا، چلو مینوں کوئی سہارا مل جائے گا۔ تو پھر لڑکا کیا کہتا ہے حضرت صاحب، لڑکی تو پھر لڑکی ہی ہوندی ہے نا، پاویں نبض چلدی ہوئے، کالی ہوئے چٹی ہوئے، بس نبض چلدی ہونی چاہیے۔ تو پھر یہ حالات آ جاتے ہیں۔ ہماری یہ دعا ہے انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا، اللہ نے آپ کے لیے جو جس کو تخلیق کیا ہے انشاءاللہ وہ آپ تک آپ کا نصیب پہنچ جائے گا۔ السلام علیکم، سوال نمبر ہے کہ جی 21۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میری شادی کا مسئلہ ہے، دعا فرمائیں جلد میری شادی ہو جائے۔ کچھ مسائل ہیں جیسے کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، گھر میں بلا وجہ لڑائی ہو جاتی ہے، خضری عمل کر رہی ہوں، درود پاک استغفار پڑھتی ہوں، اس کے علاوہ کوئی عمل بھی نہیں کرتی، اب بہت ڈر لگتا ہے، وظائف سے توبہ کر لی ہے، دعا کریں جہاں میں شادی کرنا چاہتی ہوں وہاں ہو جائے۔ ہاں جی اسی تمہیں دی پوڑی پہلے دے آئے ہیں، وہ بھی کہتی ہوگی حضرت صاحب نے سوال پورا پڑھا نہیں تو میں نے پہلا دیتا ہے گیا، اللہ نے میرے منہ سے کہلوایا ہی وہ ہے کہ اینڈ پہ بھی دھونا ہی تھا۔ تو اب جہاں کرنی ہے شادی تو ہو رہی ہے، اب مسئلہ تو کیا ہے،
اک مٹکے دے نا کہ بھائی وہاں ہو تو بھائی اللہ سے دعا ہے، اللہ اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہے اللہ آسانیاں پیدا فرما دے. جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ اس لیے کہ آپ نے وظائف اتنے کیے ہوئے ہیں، رجت ہوئی ہے، اب اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں کرنا. دھیرے دھیرے یہ غصے کی جو کیفیت ہے انشاءاللہ ختم ہوتے جائے گی. جو درود پاک پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ کرم ہوتا جائے گا. سوال نمبر ہے جی 22. السلام علیکم حضرت صاحب، میں انڈیا سے ہوں، گوشت کے صدقے والی ویڈیو دیکھی ہے، آپ ہمارے پیر صاحب ہیں، ہمارے معالج ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ فیملی کا کون سا صدقہ کرنا چاہیے؟ ہماری فیملی کے 11 ممبر ہیں. ہمارے مالی حالات اتنے خراب ہیں کہ گھر کی چیزیں بیچ کر خرچہ کر رہے ہیں. آپ کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں اور صدقہ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہماری رہنمائی فرمائیں. دیکھیں اگر آپ کے مالی حالات اس طرح کے ہیں جیسے آپ نے لکھا ہے تو آپ ایک مرغی کریں اور اس میں سب کی نیت کر لیں، اس کی گنجائش ہے. اگر اللہ نے دیا ہوا ہے تو سب کی طرف سے کریں. اگر آپ کہتے ہیں ہمارے اتنے حالات ہیں کہ ہم گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں تو میں کیسے آپ کو کہہ دوں ہر ہفتے 11 مرغیاں لے کر آؤ؟ تو آپ ایک مرغی بھی کر دیں تو اس میں نیت سب کی کر لیں، اللہ سونا آسانی فرمانے والا ہے. اور اگر مہینے میں گنجائش نکل دی تو مہینے میں ایک کر لیں. تو آپ کیا کریں، 2 رکعت نماز نفل صدقہ کا جو ہے وہ اہتمام کریں، کسی نہ کسی شکل کے اندر صدقہ دیتے رہیں. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر درود صدقہ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اگر میں نے بولا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نیٹ سے درود صدقہ لکھ کر ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ آپ پڑھیں، یہ متبادل کے طور پہ ہو جائے گا. سوال نمبر ہے جی 23. السلام علیکم حضرت صاحب، میں انڈیا سے ہوں، ہم سب آپ کے مرید ہیں، میں شدید رجت کا شکار ہوں. آپ کو بتایا ہوا یا رحمان یا رحیم والا عمل پچھلے 6 ماہ سے کر رہی ہوں. پہلے یا حفیظ یا سلاموں کا حصار کرتی تھی، اب میں خضری عمل کا حصار کر رہی ہوں. جادو کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن اب الحمدللہ دل اور دماغ میں سکون ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ اچھا کر رہا ہے. میں شافی لولی کریم والا عمل کیا ہے اور چہرے پہ اتنا نور آیا ہے کہ ہر کوئی دیکھتے یہ پوچھتا ہے اتنا نور کیسے آیا ہے. میں سب کو بتاتی ہوں کہ یہ سب شافی لولی کریم کا کمال ہے. اللہ یہ نور سلامت رکھے، آمین، کسی کی نظر نہ لگے. پیر صاحب آپ کی تعریف میں الفاظ نہیں مل رہے، مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں. آپ نے جانے مجھ جیسے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جھولیاں بھر دے، اللہ بدلے میں آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین. یہ ایک میں نے بیان کیا تھا خواتین کے لیے چہرہ پر نور بنانے کے لیے، وہ تلاش چینل پہ ہے تو اس کا انہوں نے تھم نیل بنا دیا شافی لولی کریم کے طور پہ. تو وہ اگر کسی نے کرنا ہو تو وہاں سے کر دو گے. باقی جو آپ اعمال کر رہے ہیں ان کو جاری رکھیں، اللہ سونا استقامت عطا فرمائے. آج کے بعد آپ نے وظائف نہیں کرنے. سوال نمبر ہے جی 24. السلام علیکم حضرت صاحب، اگر صدقے کا کھانا کرسچن کو کھلا دیں تو صدقہ ہو جائے گا کہ نہیں، رہنمائی فرما دیں. کھانا آپ دے سکتے ہیں، کوئی کپڑا ہو وہ بھی دے سکتے ہیں، انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ یا انسانی بنیادوں کے اوپر. کوئی ضرورت مند ہے اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے. لیکن اگر سامنے مسلمان بھی ہو اور وہ کرسچن یعنی عیسائی بھی ہو تو ترجیح آپ مسلمان کو دیں گے. اگر آپ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، جس طرح وہاں پہ لوگ دوسرے اقوام کے رہ رہے ہوتے ہیں، تو کھانے کی حد تک آپ دے سکتے ہیں، لیکن مالی مدد نہ کی جائے. ہاں بیمار ہو جائیں، علاج معالجہ صدقے کے پیسوں سے آپ کسی کافر کا بھی کروا سکتے ہیں، لیکن ان کا کاروبار کروا کے ان کو دینا، ان کو مالی طور پہ مستحکم کرنا، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی، کیونکہ وہ اللہ رسول کے دشمن ہیں، ہمارے دین کے بھی وہ دشمن ہیں. بس جسے کہتے ہیں کہ نبض چلتی رہے اتنی آپ مدد کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا ہمارے ذمے ہے. سوال نمبر ہے جی 25. السلام علیکم حضرت صاحب، میں آپ کے بتائے ہوئے 5 کام کرتی ہوں. بچوں کے گلے اور گھر میں رکھے گئے سارے تعویذ پانی میں بہا دی ہیں، ماشاءاللہ، یعنی ہول سیل میں رکھا ہوا تھا کام. جنات کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خط مبارک اور کچھ قرآنی آیات گھر کے دروازے پر لگائی ہوئی ہیں، ان کو بھی نکالنا پڑے گا یا نہیں، رہنمائی فرما دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خط مبارک ہے، تحریری نامہ جو ہے، وہ آپ لگا رہنے دیں. باقی جو قرآنی آیات آپ نے لگائی ہوئی ہیں یا رکھی ہوئی ہیں ان کو سب کو جو ہے وہ اتار دیں. وہ نقش ہوتے ہیں ان کو اتار دیں اور پانی میں بہا دیں. اس طرح کوئی تعویذ وغیرہ لگایا ہوا ہے، کوئی پیر کا دیا ہوا، وہ بھی آپ پانی میں بہا دیں. زمین میں دبانا نہیں، نہ جلانا ہے نہ پھینکنا ہے، پانی میں بہانا ہے. باقی جو 5 کام آپ نے میں کہتا ہوں وہ آپ کر رہی ہیں، اللہ سب کو استقامت عطا فرمائے. اس کے ہوتے ہوئے بالکل ڈرنا نہیں ہے، شیر بن کے جینا ہے. سوال نمبر ہے جی 26. السلام علیکم حضرت صاحب، میرا سوال یہ ہے، اگر میں پوری زندگی خضری عمل پڑھتی رہوں
تو اللہ نہ کرے ہماری آنے والی زندگی میں ہمارے اوپر کوئی جادو کرے تو خضری عمل کی برکت سے اثر تو نہیں کرے گا، پلیز رہنمائی فرما دے۔ دیکھیں خضری عمل اگر آپ سال 1.5 سال 2 سال کرتے رہیں گے، عام آدمی بھی، اب تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ روزانہ آپ ایک ایک سورت کو 35 بار پڑھ رہے ہیں، یعنی 5 بار پڑھیں گے تو 35 بار ہو جائے گا۔ سال 1.5 سال کے بعد آپ کی روح میں کتنی تاثیر آ جائے گی، سمجھ آ گئی؟ باقی یہ ہے اصول کی بات، اصولاً آپ کے اوپر کوئی مائی کا لال جادو نہیں کر سکتا، کرنے والا کرے گا اور وہ پلٹے گا۔ آپ پڑھیں گے کاٹ پلٹ اور حفاظت کی نیت سے، انشاءاللہ آپ کے اوپر جادو نہیں چلے گا۔ لیکن اللہ چلانا چاہے تو اسے کون منع کر سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن اترا، اللہ نے جادو کا وار چلا دیا کیونکہ اس کے اندر مصلحت تھی۔ تو اللہ چلا دے تو ایک الگ بات ہے، ہم نے تو بات کیا کرنی ہے؟ اصول کی۔ کس کی بات کرنی ہے؟ اصول کی۔ اصولاً آپ کے اوپر انشاءاللہ جادو قیامت تک بھی اللہ زندگی دے، آپ اپنا اعتقاد، یقین، ایمان رکھیں کہ جادو نہیں چلے گا۔ کرنے والے کرتے رہیں گے، انہیں تو ہم روک نہیں سکتے، لیکن وہ اپنی منہ کی کھائیں گے۔ جب آپ کاٹ پلٹ حفاظت کی نیت سے پڑھیں گے، ان کا کیا انہی پہ انشاءاللہ پلٹتا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر ہے جی 27۔ السلام علیکم حضرت صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ چاند سورج کی طرح چمکتا رکھے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب میں سورہ رحمان یا کوئی اور سورت سنتی ہوں جو مجھ کو یاد ہو تو کیا وہ سورت میں ساتھ ساتھ پڑھ سکتی ہوں یا نہیں؟ میں آپ کا سورۃ طارق کا رقیہ سنتی ہوں، میری رہنمائی فرمائیں، میں رجعت کی مریضہ ہوں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ عام آدمی یہ کام کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ پہلے آپ اپنا علاج کریں۔ آپ صرف قرآن کی تلاوت جو تھوڑی بہت کرنی ہوتی ہے وہ کریں گے۔ جب آپ مختلف رقیہ سنیں گے، مختلف صورتیں سنتے ہیں، روزانہ ان کو بار بار سنیں گے تو وہ وظیفہ بن جاتا ہے۔ جو رجعت کا علاج آپ نے شروع کیا پہلے اسے مکمل کریں، اس کے بعد پھر آپ صورتحال بتائیں گے، پھر جو آپ کی رہنمائی ہوگی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ سوال نمبر ہے جی 28۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں آپ کے بتائے ہوئے تمام عمل کر رہی ہوں۔ سورۃ توبہ والا عمل 21 بار صبح شام، درود تنجینہ 313 بار، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، استغفر اللہ سارا دن پڑھتی ہوں۔ 5 وقت کی نماز کے ساتھ خضری عمل بھی پڑھتی ہوں، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ بھی پڑھتی ہوں۔ سورۃ توبہ کی آیت 7 دفعہ پڑھ کر دعا کرتی ہوں، مگر میرا شوہر کوئی رابطہ نہیں کر رہا۔ حضرت صاحب کیا میں خضری عمل اپنے شوہر کا تصور کر کے دم کر سکتی ہوں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ یہی تو کمی ہے کہ آپ نے خضری عمل پڑھ کے اپنے شوہر کے چہرے کے اوپر پھونکا نہیں ہے، حالانکہ اعمال آپ کے 100/100 نمبر ہیں، بالکل زبردست ہے۔ صرف اس میں کمی کیا تھی کہ آپ شوہر کو طرف توجہ کر کے آپ نے پھونکا نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھیں اور اپنے شوہر کے اوپر دم کیا کریں، اور رات کو جتنے بھی اعمال کر لیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شافیہ روحانی لنگر میں جمع کروائیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اپنے خاوند کو جو ہے وہ ہدیہ کر کے سویا کریں۔ ہر ویلاگ کے اندر میں بتاتا ہوں کہ یہ ٹیلی پیتھی کا عمل کرو گے تو جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں وہ انشاءاللہ آپس میں جڑ جائیں گے، باقی اعمال آپ کے ٹھیک ہیں۔ سوال نمبر ہے جی 29۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں ایسی جگہ پہ رہتا ہوں جہاں صرف جادو پہ جادو چلتے ہیں۔ آج تک میں نے آپ کی زبان سے جو عمل بھی سنا وہ کرتا رہتا ہوں، آپ کے پاس خود آ جاتا، لیکن میں دوسرے ملک میں رہتا ہوں۔ پلیز مجھے جادو ٹونے کے حل کے لیے اعمال بتائیں۔ میرے اکلوتے بیٹے پر کوئی دشمن جادو چلاتا ہے، اب اس کی سرجری کروانی ہے، ہماری ساری زندگی جادو کی وجہ سے اجڑ گئی ہے۔ آپ جادو کی دنیا میں رہیں جہاں سارے جادوگر ہوں، اگر آپ یقین کامل کے ساتھ خضری عمل پڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی جادو چل نہیں سکتا۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں 4 دن کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ کبھی کسی عمل کے پاس کبھی کسی عمل کے پاس۔ ابھی تک آپ کو میرے بیانات سے میری فکر سمجھ نہیں آئی، اس لیے آپ کے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ جب تک آپ 5 کاموں پہ نہیں آئیں گے، گھر سے تعویذ دھاگا نہیں نکالیں گے، پیروں کو پیٹھ نہیں دکھائیں گے، دکانیں ان کی بند نہیں کریں گے، آپ اس مسئلے سے نکل نہیں سکتے۔ سوال نمبر ہے جی 30۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں یوٹیوب سے دیکھ کر بہت سے وظیفے پڑھتی تھی۔ نہیں بیٹا، آپ نہیں، ساری امت ہی پڑھتی ہے اور پڑھتی تھی اور پڑھتی ہے۔
1 مہینہ پہلے آپ کا بیان سن کر سارے وظائف چھوڑ چکی ہوں. ہمارے گھر کا کام چل رہا ہے, 6 ماہ سے بہت ہی رکاوٹیں ہیں, پیسے کی تنگی آ گئی ہے, ہم کیا کریں, رہنمائی فرمائیں. جو 5 کام میں امت کو بار بار بتا رہا ہوں وہ آپ کریں, اور اپنے گھر میں ہر روز درود پاک کی محفل کا انعقاد کریں. صرف گھر والے بیٹھ جائیں, کوئی ہمسایہ آ جاتا تو ٹھیک ہے. 7 نصاب درود پاک کے پڑھیں, 1 نصاب 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. آپ 3-4 نصاب پڑھیں گے, وظائف کی رجت بھی کم ہو جائے گی اور رزق بھی انشاءاللہ کھل جائے گا. وہ تمام حضرات جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں, بلکہ میں کہوں گا ضرور کریں کہ 7 نصاب درود پاک کے پڑھیں اجتماعی عمل کے اندر. یعنی لوگوں کو اکٹھا کریں, محلے والوں کو 2-2 4-4, باقی 5-4 لوگ گھر کے بیٹھ جائیں, تو آپ اس کو ہفتے کے اندر 1.25 لاکھ کر لیں. 7 ہفتوں کے اندر انشاءاللہ یہ 1.25 لاکھ 7 نصاب جو ہے وہ ہو جائیں گے. اگر 7 ہفتوں میں نہ ہوں, تھوڑے سے اوپر بھی چلا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن 7 نصاب کریں انشاءاللہ العزیز. جس کو بھی میں یہ عمل بتاتا ہوں 3-4-5 نصاب کے بعد 5 کی سر کڑائی میں ہو جاتا ہے. آگے ہے جی سوال نمبر 31. السلام علیکم حضرت صاحب, میں جب سے خضری عمل کرتی ہوں تو میرے سارے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں, مگر کچھ دن بعد مجھ سے یہ عمل رہ جاتا ہے, جس کی وجہ سے میرے تمام حالات خراب ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہونے چاہیے. میری صحت خراب ہو جاتی ہے, ازواجی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ امت کو چھتر پھیرنے والے ہوئے ہیں. امت کو کیا پھرنے والے ہوئے ہیں؟ چھتر. خضری عمل ملا ہوتا 2-3-4-5 لاکھ لے کے 7 بار پڑھتے ہیں نا, خضری عمل ملا ہوتا 7 لاکھ روپیہ فیس دے کے, میں دیکھتا تھا کہ یہ کیسے رہ جاتا. بائی پاس کرواتے ہیں نا, روپیہ لگتا ہے 5-5.5 لاکھ. ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوائی صبح کھانی ہے, یہ شام کو کھانی ہے, اور یہ خون پتلا کرنے والی رات کو لینی ہے. کبھی بھولے ہیں؟ شوگر کا مریض کبھی اپنی دوائی بھولا ہے؟ کیوں؟ آمنہ کے لال کا دین مفت ملا ہوا ہے, اور شافی نے یہ سارے اپنی زندگی کی کمائی مفت لٹائی ہے, تو یہ تو بھولنا ہی بھولنا ہے. اور بھولنے کے بعد پھر جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, یا اور بھی جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے, تو وہ ایسا ہی ہونا ہے. آگے میرے سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. بندہ کھانا نہ کھائے, نڈال ہو کے گر جائے, اور آگے سے سوال کرے حضرت صاحب میں کبھی کبھی کھانا نہیں کھاتی تو میں نڈال ہو کے گر جاتی ہوں, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ سوال قیامت تک نہیں آئے گا. یہ سوال قیامت تک نہیں آئے گا. خضری عمل میں پڑھنا چھوڑ دیتی ہوں تو میرے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. سمجھ بھی آ رہی ہے کہ بھئی خراب ہو جاتے ہیں, تو میں مر جاؤں, میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. روٹی کیوں نہیں چھٹ دے؟ گزارا نہیں ہوتا. خضری عمل کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے. آج امت کا اعتقاد اور یقین ہی بن گیا ہوا ہے کہ ہمارا حضور کے بغیر گزارا ہو رہا ہے. ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑا ہے, سنتوں کو چھوڑا ہے, دین کو چھوڑا ہے. پھر رجت نے ہمارے ساتھ کیا حشر کیا ہے, پھر کیا حشر کیا. تو اس لیے اللہ ولی اپنے دل کے اندر اس عمل کی جو ہے وہ اہمیت کو پیدا کرو ہے. میں آپ کے بیانات سننے سے پہلے 7 بار سورہ مزمل پڑھتی تھی. آپ کے بیانات سنے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے ہر نماز کے بعد سورہ توبہ پڑھتی ہوں. اللہ جناب, اب سورہ توبہ شروع ہو گئی ہے. مجھے سورۃ والضحیٰ بہت اچھی لگتی ہے, 11 بار روزانہ پڑھتی ہوں. ان تینوں صورتوں میں سے مجھے بہت ہی محبت ہے. میں یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے پڑھتی ہوں. کیا میں یہ سب کچھ پڑھ سکتی ہوں یا نہیں؟ میری نوکری نہیں ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ شافی صاحب کا دماغ کام نہیں کرتا. شافی صاحب کا دماغ کام نہیں کرتا. شافی صاحب تے اڑدی چڑی دے پر گن لیندے نے. بھائی پڑھنے آپ نے حضور کی محبت میں ہے تو میرے منہ سے کیوں کہلوا رہے ہو؟ کل میرے پہ فتویٰ لگا دو گے, دیکھو جی میں حضور کی محبت میں پڑھتی تھی تو انہوں نے میرے اعمال بند کروا دیے. بھائی آپ یہ بھی پڑھو, سورۃ بقرہ بھی پڑھو, سورۃ جن بھی پڑھو, سورۃ واقعہ بھی پڑھو, آپ آیت کریمہ بھی پڑھو. سارا کچھ پڑھ کے حضور کی محبت میں حضور کو ہدیہ کیا کرو, حضور کی امت کو ہدیہ کرو. اگر آپ حضور کی محبت میں پڑھ رہے ہیں تو مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ جو آپ کی مرضی ہے. اگر آپ کو اتنی باتیں, اتنے سوالوں کے جواب سن کے بھی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ جناب, آپ کی مرضی ہے, آپ کا حق ہے. آپ ان پیروں کے پاس جائیں, ان چینلز پہ جائیں جو روزانہ 3-3 4-4 وظیفے بتاتے ہیں, آپ سارے کیا کریں. حضور کی محبت میں اللہ رسول کا نام ہی ہوتا ہے, انشاءاللہ نفع ہوگا آپ کو. سوال نمبر ہے جی 32. السلام علیکم حضرت صاحب, میں کسی کی مرید نہیں ہوں. میرے شوہر بھی آپ کے مرید ہیں. میں آج تک کسی کی مرید نہیں ہوئی. میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی مرید ہو جاؤں. کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ میری رہنمائی فرمائیں. اچھا جی, اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ مرید ہوئے نہیں بلکہ مرید ہو چکے ہیں.
دل چاہنے کا نام ہے. ایک بندہ مرید ہو جاتا ہے, مثال کے طور پہ آپ کے میاں مرید ہوئے, انہوں نے آپ کو مرید کروا دیا, آپ کا دل مطمئن نہیں تھا, یہ بیعت نہیں ہوئی. اسی طرح آپ کے میاں کہتے ہیں کہ کسی سے ہم نے مرید نہیں ہونا, یا وہ پیری مریدی کو نہیں مانتے, لیکن آپ دل سے مانتے ہیں تو آپ مرید ہو چکے ہیں. تو باقی آپ ایک جو کاروائی ہوتی ہے, روایت ہوتی ہے, اس کے لیے کملی چینل پہ جائیں, وہاں بیعت کی ویڈیو ہے, اس میں جو کلمات بول رہا ہوں وہ میرے ساتھ بولتے جائیں, تو انشاءاللہ آپ کا تعلق ہمارے سلسلے کے ساتھ جڑ جائے گا. سوال نمبر ہے جی 3333. السلام علیکم حضرت صاحب, میں انڈیا سے ہوں, میں 6 دنوں سے آپ کی ویڈیو دیکھ رہی ہوں. میری نظر نے اب تک آپ جیسا کوئی اللہ والا نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی کی ایسی ویڈیو دیکھی ہیں. میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں. انڈیا والے ہو اے جڑی پاکستانی پیچھے میں پئی سی مائی, سوال نمبر 31 والی, انہوں تو سمجھاؤ ذرا, جو کہہ رہی تھی میں یہ بھی پڑھ لوں یہ بھی پڑھ لوں اللہ کی محبت میں. اے ذرا وہ انڈیا والے زبان اس طرح کی بولتے ہیں نا, فون لگاؤ, اے ذرا انہوں فون لاؤ نا, انہوں ذرا ان کو اس کا فون لگاؤ, اس کو سمجھاؤ اپنی زبان میں, اس کو میری زبان نہیں اس کو سمجھ آئی ہے. انڈیا والوں کو میری زبان 27% ہمارا شافیہ سوشل میڈیا انڈیا میں دیکھا جاتا ہے. انڈیا والوں کو میری زبان سمجھ آ گئی ہے, فکر سمجھ آ گئی ہے, پاکستانی کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کے نصیبوں میں ابھی اجڑنا لکھا ہوا ہے. کیوں؟ اللہ نے ان کو ذلیل کر کے یہاں لے کر آنا ہے. انڈیا والے تو بیچارے نہیں آ سکتے نا, ان کو اللہ نے ذلیل کر کے یہاں لے کر آنا ہے. اور پھر میں کیا کہتا ہوں ساری دنیا کے سامنے, جب یہاں آؤ گے تو جیب میں مال نہیں ہوگا, دل میں ایمان نہیں ہوگا. پھر اگر میرے پاس جمعرات کو آنا ہے تو ہفتے کو منہ سے نکالو, اتوار کو منہ سے نکالو کہ اس جمعرات کو ہم نے شافی کے پاس جانا ہے, تو اگلے 5-4 دن پھر کیسے گزریں گے پھر تمہیں ہی پتا چلے گا. تم جانو گے یا اللہ جانے گا, یا وہ جانتے ہیں جو ایک بار یہاں ہو کر چلے گئے, یا پھر ان سے پوچھ لو, فون لگاؤ, ہے کال لگاؤ. اللہم صلی علی محمد. سوال نمبر ہے جی 33. السلام علیکم حضرت صاحب, میں انڈیا سے ہوں, میں 6 دنوں سے آپ کی ویڈیو دیکھ رہی ہوں. میری نظر نے اب تک آپ جیسا کوئی اللہ والا نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی کی ایسی ویڈیو دیکھی ہے. میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں. میں جب سے سسرال آئی ہوں یہاں فیملی میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں. میری ساس سورۃ بقرہ سیدھا ہو گیا نا کام. اب ہماری بیٹی کو ساری بات سمجھ آ گئی ہے کہ لڑائیاں نہیں ہوں گی تو پھر اور کیا ہوگا. سورۃ بقرہ بہت پڑھتی ہیں, بہت پڑھائی کرتی ہیں, مجھے بھی کہتی ہیں تم بھی 40 دن تک اسے پڑھو. میں نے 40 دن بھی سورۃ بقرہ ان کے ساتھ لگ کے پڑھی ماشاءاللہ. اس کے بعد میرا اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ لو تو سجے پیر دی مٹی بھی نہ ہلے, تو جے شرم آ جائے تو توبہ کر لینی ہے. سورۃ توبہ کس کے کہنے پہ پڑھی ہے؟ ماں کے کہنے پہ, یعنی ساس کے کہنے پہ. قاری صاحب صحیح پہنچے, کہتے ہیں سس دے کہنے پہ. ہاں بھائی ساس ہی ہے, ساس کے کہنے پہ. کس نے پڑھی ہے؟ بہو نے, بغیر شرائط کے, بغیر اجازت کے. ٹھیک ہے, طریقہ کار معلوم نہیں تھا. اس کا صلہ کیا ملا؟ تجھے دل تو ہاتھ لاتے نے, ابھی بات تو آئی نہیں ہے. 40 دن میں نے ساس کے ساتھ پھر مل کر سورۃ بقرہ پڑھی. اس کے بعد میرا بیٹا پیدا ہوا جو پیٹ میں ہی بیمار تھا. میرا بیٹا پھر پیدا ہوا معذور. یہ سورۃ بقرہ کا صلہ جو ہے وہ ملا جب شرائط کے بغیر وظائف کرو گے. اس کے بعد میری ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی, وہ صحت مند ہے. ہماری سب سے بڑی پریشانی ہے کہ میرے شوہر کا کوئی کاروبار نہیں ہے. اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں. ان کے روزگار کے لیے رہنمائی فرما دیں. بیٹا جب شرائط کے بغیر وظائف کرو گے تو بار بار آپ سارے بیانات کو وقت نکال کے سنیں, کیونکہ پاکستانیوں کو تو میرے بیانات کی قدر نہیں ہے. تو آپ سنو, ان کو تو انشاءاللہ میرا رب یہاں بھیجے گا, تو جو میں ان کو بیانات میں سیدھا کرتا ہوں وہ تو میں کر لیتا ہوں. جو باقی کسر رہ گئی انشاءاللہ جس دن یہ میرے در پہ آ گئے نا منگتے بن کے, تو باقی میں کسر نکال کے بھیجتا ہوں. تو وہ تو میں کوئی قرضہ رہنے نہیں دوں گا, کوئی پیچھے ان کے کمی رہ نہیں جائے گی. تو آپ بیانات جو ہے وہ وقت نکال کے ایک ایک کر کے سنیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ رجت کے سب سے بڑے جو نقصانات ہیں وہ 4 ہیں: مالی تنگ دستی, گھر میں لڑائی جھگڑے, بیماریاں اور ذلت. تو جو رجت کا علاج بتایا ہوا ہے, جو 5 اعمال میں بتاتا ہوں, آج بھی بارہا بتائے ہیں, وہ 5 اعمال کرو, اپنا علاج کرو, اپنی ساس سے اپنا حصار کرو, تاکہ اللہ آپ کو اثر بد سے جو ہے وہ بچائے رکھے. تو انشاءاللہ آپ کا کاروبار بھی کھل جائے گا اور اللہ بیٹوں کو بھی بچوں کو بھی معذور ہونے سے انشاءاللہ بچا لے گا. سوال نمبر ہے جی 34. السلام علیکم حضرت صاحب, آج زنا درخواست ہے کہ خصوصی توجہ فرمائیں. کچھ عرصہ پہلے ایک بندے نے مجھے اپنے ساتھ چلایا,
روحانیت کا جھانسا دیا. میں خود بھی ان سے جڑا اور اپنے کزن کو بھی لگایا. انہوں نے ہمیں کافی وظائف بتائے لیکن کوئی شرائط نہیں بتائیں. ہمارا یہ تعلق چلتا رہا. اس دوران میری والدہ کا انتقال ہو گیا. میں ایک دم کچھ وقت کے لیے بے ہوش ہو جاتا تھا. پھر میرے حالات ایسے ہو گئے کہ میں مالی طور پر سڑک پر آ گیا. گھر میں انتہائی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. مجھے خدام درود شریف احمد منظور بھائی ملے. انہوں نے درود شریف کا بتایا. وہ بندہ جس نے مجھے گمراہ کیا وہ میرے گاؤں کا ہے. وہ اب میرا دشمن بن گیا ہے. میں اپنے کزن کو بھی اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ نہیں سنتا بلکہ الٹا وہ کہتا ہے کہ تم بھٹک گئے ہو. میری رہنمائی فرمائیں. میں شادی شدہ ہوں. میری 2 بیٹیاں ہیں. دعا فرمائیں میرا سعودی عرب میں کام ہو جائے اور میں باہر چلا جاؤں. اس وقت میں بہت مشکل میں ہوں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ ہم نے روحانیت سیکھنے کے لیے ایک استاد پکڑا. روحانیت کے اندر تو وظائف ہوتے نہیں ہیں. یہی تو میں پیروں کو بے شرموں کو ننگا کرتا ہوں کہ تم نے امت کو گمراہ کیا ہے. روحانیت کے اندر وظائف نہیں ہوتے. روحانیت کے اندر چلہ کشی ہوتی ہے اور وہ چلہ کشی جو ہوتی ہے وہ مرشد کی صحبت میں ہوتی ہے. مرشد خود کرواتا ہے. ٹھیک ہے. عملیات کی دنیا میں وظائف ہوتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، کتنے بیانات میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ وہ حضرات جو قرآن کا کہہ کے یعنی قرآنی وظائف کا دھندا کرتے ہیں، تعویذ دھاگا کرتے ہیں، جب آپ ان کے قریب ہوں گے تو 99% وہ جادوگر ہوں گے. باہر بورڈ کیا لگا ہوگا؟ قرآن کا. نام مسلمان والا. قرآن کی باتیں کریں گے، اللہ رسول کی باتیں کریں گے، اور اندر ٹچ کس کا ہوگا؟ کالے علم کا. کالے علم کا. جس طرح آپ اپنے گلی محلے کے ڈاکٹر جو میڈیکل پریکٹیشنر ہے، جی پی ہے، اس کے پاس جائیں تو کوئی جی پی ایسا ہوگا جو اسٹیرائڈ نہ دیتا ہو. اسٹیرائڈ کے بغیر پریکٹس نہیں چلتی. بین ہی تعویذ دھاگا کالے جادو کے بغیر نہیں چلتا. کیوں؟ لوگ کیا کہتے ہیں کہ پڑھائی کوئی نہیں کرنی، نظر و نیاز لو تو بس کوئی جلان والا، دبان والا، لٹکان والا، پلان والا دو، تو وہ تو کالا علم ہی چلے گا. تو وہ اپنی دکان کو بچانے کے لیے ساتھ ساتھ کالا علم بھی کرتے ہیں. وہ مرتد ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں. اس لیے تو ہم امت کو روکتے ہیں کہ یہ کام ایسا نہیں ہے ان کے لیے آپ عاملین کے پاس جائیں. یہ خود قرآن پڑھو. جو اعمال اللہ کے نبی نے بتائے ہیں وہ خود کرو. جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے پہلی غلطی تو آپ نے وہ کی ہے. اب آپ نے اس کے چنگل سے نکلنا ہے تو جو 5 اعمال میں امت کو بتاتا ہوں وہ ٹھوک بجا کے کرو. خاص طور پہ خضری عمل، کاٹ پلٹ حفاظت کی نیت سے. وہ جو آپ کے اوپر جادو کرے گا اللہ کے حکم سے اسی پہ پلٹے گا. جب 4 دفعہ 4 پائی پہ لمحہ پڑے گا طبیعت رواں تھی ویسی انشاءاللہ. تو اس لیے جب تک آپ کا حصار مضبوط نہیں ہوگا آپ پہلے تو سعودیہ جا نہیں سکتے. اگر آپ سعودیہ چلے بھی گئے آپ کا وہاں کام بنے گا نہیں. کیوں؟ وہ عمل آپ امریکہ بھی چلے جاؤ گے عمل پیچھے کام کرتا رہے گا. آپ یہاں بھی پریشان ہو، وہاں جا کے اور زیادہ پریشان ہوگے. اور اگر آپ خضری عمل کا حصار اپنا مضبوط کر لیتے ہیں تو پھر آپ ہیں آزاد کشمیر سے تو ذیشان خلیل صاحب، پھر ذیشان خلیل صاحب، پھر آزاد کشمیر میں کوٹلی کے اندر، مظفر آباد کے اندر پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سینہ تان کے چلنا ہے. پھر ڈرنا نہیں ہے. پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر آپ محض اس لیے یہاں سے بھاگ رہے ہیں کہ میری دشمنی پڑ گئی ہے تو آپ 7 سمندر پار بھی چلے جائیں گے تو یہ دشمنی وہاں بھی چلتی رہے گی. سوال نمبر ہے جی 35. السلام علیکم حضرت صاحب، میں نے بہت سے وظائف کیے ہیں تو کنے نہیں کیتے؟ کوئی ایسا بھی تو ہو نا، 35 سوالوں میں کوئی ایسا بھی تو ہو نا جو کہ جی میں نے نہیں کیے. تو حضرت صاحب میں اب کر لوں تو چلو ہم اس کو روک لیں. بھائی سب نے کیے ہیں. السلام علیکم حضرت صاحب، میں بہت سارے وظائف پڑھ کے تھک گئی ہوں. پہلے گھر کے لیے پڑھتی تھی، اب شادی کے لیے پڑھتی ہوں. رشتے تو آتے ہیں مگر بات نہیں بنتی. اب سورۃ طارق صبح شام 70 مرتبہ مکمل کرنے کے بعد 1 مرتبہ روزانہ پڑھ رہی ہوں. خضری عمل و سید و استغفار پڑھتی ہوں. یہ دونوں اعمال 70,000 مرتبہ پڑھ لیے ہیں. اب اور نہیں پڑھا جا رہا. عشاء کے بعد 313 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ رہی ہوں. پڑھتے پڑھتے بہت نیند آتی ہے. 2 سال ہونے والے مگر رشتہ نہیں ہو رہا. حضرت صاحب میری مدد کریں. اس کے ساتھ ہر وقت صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ پڑھتی رہتی ہوں. اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں کرتی. میری رہنمائی فرمائیں. دیکھیں آپ اپنے آپ کو بیٹا خود تھکا رہے ہو. جب آپ نے سورۃ طارق والا رجت کا علاج کر لیا ہے تو آپ سورۃ طارق جو ہے 3 بار صبح 3 بار شام حصار کرنے کے بعد آپ پڑھتے رہیں. اور ہر نماز کے بعد خضری عمل جس طرح میں بتاتا ہوں وہ آپ کریں گے. بقیہ آپ سارا دن صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ یہ پڑھیں اپنے تمام مسائل کی نیت کر کے. جب تک آپ درود پاک کی کثرت نہیں کریں گے رشتے کا مسئلہ حل
नहीं होना, क्योंकि शदीद रजत हुई है। तो आपने ढेरों वज़ाइफ किए हैं, पहले घर के लिए, बहन भाइयों के लिए किए होंगे, घरेलू मसाइल के लिए किए होंगे, फिर आपने रिश्तों के लिए शुरू कर दिए। अब ये रजत सालों में जाके ख़त्म होगी, तो सालों के बाद आपकी उम्र का, शादी का वक्त क्या है, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैंने जिस तरह पहले लोगों को मशवरा दिया है, ऐसे ही आपको भी कह रहा हूँ कि अपने घर में 7 नसाब दुरूद पाक के लोगों को साथ मिला के पढ़ाएं, ताकि कुछ आप हिम्मत करें, कुछ लोग साथ मदद करेंगे, तो अल्लाह की रहमत से हमें उम्मीद है कि हमारी कश्ती पार वक्त पे लग जाएगी। क्योंकि बेटियों का मसला होता है, एक वक्त होता है शादी का, वो निकल गया, उसके बाद हुई ना हुई फिर वो एक बराबर होती है, बल्कि हो जाए वो ना होने से भी ज़्यादा बदतर हो जाती है। सवाल नंबर है जी 36 और आखिरी। हाय ठंड पै गई है, सदके थी मां से मेरी बोल बोल के पुड़पड़ियां रह गई हैं। सवाल नंबर है जी 36। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मेरे भाई का मसला है, भाई को सऊदीया गए हुए 12 साल हो गए हैं। वो किसी के पास काम करते थे, फिर 4 साल पहले अल्लाह ताला ने उन्हें अपना काम दे दिया। वो फर्नीचर का काम करते थे, सब ठीक चल रहा था। 1 साल से काम ठीक नहीं चल रहा। 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। शादी के शुरू में ही भाई ने अपनी बेगम को अपने पास बुलवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बना। इसके बाद घर के हालात बदल गए। घर में अम्मी और भाई की बीवी की नहीं बनती, वही सास बहू वाला मसला है। भाभी अपने मेके नहीं जाती, इनके मेके वाले सब इधर आकर रहते हैं। माशाल्लाह। हम 3 बहनें शादीशुदा हैं। हम कभी कभार अम्मी अबू के पास जाते हैं तो अम्मी अबू बहुत परेशान नज़र आते हैं। बहुत छोटा सा घर है, भाई का काम नहीं है, भाई वापस आना चाहते हैं लेकिन भाभी आने नहीं देती। कुछ ऐसा बताएं कि ये तमाम मसाइल हल हो जाएं। हर नमाज के साथ खिजरी अमल कर रही हूँ, प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें। देखें, आप जो अमल कर रहे हैं उसमें आप अपनी भाभी का तस्वर करके जब खिजरी अमल पढ़ लेते हैं तो उनके चेहरे पे फूंक मारा करें, और अपने अम्मी अबू को भी कहें वो खिजरी अमल हर नमाज के बाद पढ़ें, और पढ़ के अपने घर में जो है वो फूंके करें, और ख़ास तौर पे अपने बेटे और अपनी बहू के ऊपर। मैं बहुत सी बातें हैं आपके सवाल के अंदर ही मैंने जो भांप ली हैं, लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया है मैं इसके ऊपर बोलना नहीं चाहता, हर बंदे की इज्जत होती है। बहरहाल आप थोड़े अपने घर के मामलात के ऊपर तवज्जो करें, अपने भाभी के ऊपर, तो इंशाल्लाह कई कहानियाँ ऐसी निकलेंगी कि जो आप मुझे सुनाते हुए भी शर्माएंगे। अल्लाह ने मुझे बता भी दिया है, दिखा भी दिया है, लेकिन मैं सोशल मीडिया की वजह से बोल नहीं रहा। मैंने आपको इशारा दे दिया है, तो उनका भी इलाज खिजरी अमल है। जो जो आप खिजरी अमल पढ़ते जाएंगे, भाभी आपके घर से ऐसे भागेगी जैसे बिल्ली छिछड़ा लेके भागती है। इसने ना रहना है, ना ये रहने के काबिल है। बाकी आपके लिए, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। आप 5 जो अमाल उम्मत को बताता हूँ वो करते रहें, जो आपको और आपके वालिदैन को बताया है। खिजरी अमल वो पढ़ के भाभी के ऊपर फूंक मारते रहें। इंशाल्लाह जो कुछ उसके अंदर है वो चंद दिनों में, जिसके मैंने इशारे दिए हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। अल्लाह सोना हमारी इस मेहनत को, कोशिश को जो है वो कबूल व मंजूर फरमाए। वो तमाम हजरात जो दुखी हैं, जिन्होंने हमें ये कमेंट्स भेजे या सवाल भेजे, अल्लाह इनके दुख दूर अता फरमाए। जो सुखी हैं, अल्लाह उनके सुख में बरकतें अता फरमाए। और वो तमाम हजरात जिन्होंने कम्युनिटी सेक्शन के अंदर कमेंट्स में हमारे लिए बहुत मोहब्बत भरी दुआएं की हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को हमारे हक़ में कबूल मंजूर फरमाए और हमारी इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल मंजूर फरमाए। और वो तमाम हजरात जो परेशान थे, जिन्होंने दुआओं के लिए कम्युनिटी सेक्शन में कहा हुआ है, उन तमाम के भी जो कमेंट्स हैं वो कॉपी हुए हैं दुआओं के, तो उनके हक़ में भी अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को, दरख्वास्तों को, दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। जो उनकी तमन्नाएं हैं, आरजू हैं, दुनिया की या आखिरत की हैं, जो भलाइयाँ वो चाहते हैं, अल्लाह उनको वो अता फरमाए। बिन मांगे अता फरमाए, जो मांगे अल्लाह वो भी अता फरमाए। जो हमारी ज़रूरतें हैं दुनिया भर में, जो हमें मुतल्लकीन सुनते हैं, अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह ये मोहब्बतें जो हमारे साथ अल्लाह की मखलूक करती है, अल्लाह इन मोहब्बतों को ता क़यामत कायम और दायम रखे। हमारी ज़िंदगी में भी ये प्यार मोहब्बत रहे और आने वाली नस्लें भी हमारे साथ ऐसे ही चलती रहें। हम सब लोग जैसे आलिया कादरी शाफिया के ग़ुलाम बनकर चलें, गौसे पाक रज़ी अल्लाह में ग़ुलाम बनकर वहाँ आपके ज़ेरे कदम ता क़यामत चलते रहें। अल्लाह सोना इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।